बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप एरीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरीज़ वालों के जायचे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है, यहीं पर सन है, और नया चांद भी जायचे के 9th हाउस में निकलना है। मतलब कि आपके लिए ये वीक आपके कानूनी मामलात में बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर अगर आप आला तलीम हासिल करना चाहते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, या वो एरीज़ जो फैक्ट्री ओनर है उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। लेकिन जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनको अपने रिलेशन के मामलात में, कम्युनिकेशन के मामलात में, ख़ास तौर पर लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी है। वो एरीज़ जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या क्लैरिकल काम करते हैं उनको भी चाहिए कि आप 13 दिसंबर के बाद से ज़रा अपनी एहतियात बरतें 2 जनवरी तक। इसलिए कि मरकरी ने 13 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक रिज्जत की हालत में रहना है। तो ये आपके काम को भी मुतासिर कर सकता है, आपकी सेहत को भी मुतासिर कर सकता है जो बाय बर्थ वीक एरीज़ है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों को सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके माली मामलात में अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो एरीज़ जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत आला पोजीशन पर हैं, उनको चाहिए कि अपने मामलात में एहतियात बरतें। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाओ और बे से शुरू होते हैं तो आपका ज़ोडिक साइन भी टॉरस है। टॉरस वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है। वीनस जब भी जायचे के 7th हाउस में होता है ये नाकिस गिना जाता है। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट जो नया चांद निकलना है आपके जायचे के 8 हाउस में निकलना है। मैं यहाँ पर टॉरस वालों को एक बात क्लियर कर दूँ, आप चाहे बाय बर्थ वीक टॉरस हैं या स्ट्रॉन्ग टॉरस हैं, इस वीक के अंदर आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। हर अपने मामले में एहतियात बरतिएगा। एक तो नया चांद का जायचे के 8 हाउस में निकलना, और मरकरी का जायचे के 9th हाउस में रिज्जत की हालत में जाना। मरकरी जो है वो आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है। ये आपके माली मामलात में भी वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ दुश्वारी लेके आ सकता है। और वो टॉरस जो शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी किसी तरह की टेंशन लेके आ सकता है। लेकिन जुपिटर के जायचे के 1st हाउस में होने की वजह से आपके साथ एक रूहानी क़ुव्वत काम कर रही है, जिसकी वजह से इस वक्त आप जितनी भी दुआ करेंगे अल्लाह के फजलो करम से वो दुआ कबूल होती भी नज़र आ रही है। मुझे भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अलबत्ता आप लोग अपने वरासती मामलात में अगर परेशान हैं तो ये वक्त अपने वरासती मामलात में बेहतरी लाने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज भी जोज़ा है। जेमिनीज़ वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है। मरकरी 13 दिसंबर को ये रिज्जत की हालत में जा रहा है, मतलब कि रेडुक्रेट हो रहा है, और ये 2 जनवरी 2024 को ये डायरेक्ट होगा। मतलब कि इसने अगले महीने की 2nd को जाके फिर डायरेक्ट होना है आपके जायचे के 7th हाउस में।
البتہ اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنس ہیں اور آپ کا زوڈک سائن پیدائشی ذائچے میں بھی ویک ہے تو آپ کو اپنے ہر معاملے میں احتیاط برتنی ہوگی۔ لیکن جو بائی برتھ ویک جیمنس نہیں، ان لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر کچھ معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کام کاج کے حوالے سے ان کے لیے یہ ویک بہتر گزرے گا۔ آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہی نیا چاند نکلنا ہے۔ نیا چاند آپ لوگوں کو لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں جذباتی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اگر آپ نے نیا چاند جب بھی ذائچے کے 7th ہاؤس میں نکلتا ہے اور کسی طرح کی بھی کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو باعث بدنامی بن جاتی ہے۔ کوشش یہ کریے گا کہ کسی معاملے میں بھی کوئی ایسی غلطی نہ کریے گا جس کی وجہ سے آپ کی عزت کے اوپر کوئی بات آ جائے۔ البتہ کام کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنس نہیں تو اس ویک کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ذائچے کے 7th ہاؤس میں مارس ہونے کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک جیمنس فیمیل نہیں، ان لوگوں کے لیے رشتے کے حوالے سے یہ ویک بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ اس ویک کے اندر بہتر پرپوزل آئے گا، لیکن آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا ہوگا۔ اگر جلد بازی میں آ کے، جذبات میں آ کے آپ نے فیصلہ کیا تو ایک تو رشتہ ہوگا بھی نہیں اور علیحدہ ٹینشن میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کینسیرین ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کینسیرین تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ہے اور ہے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی کینسیرین ہیں۔ کینسیرین والوں کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں سن ہے، مارس ہے اور مون ہے۔ نو ڈاؤٹ اس ویک کے اندر جو نیا چاند بھی ہے وہ آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں نکلنا ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک کینسیرین نہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے کام کے حوالے سے بہت زیادہ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن نیا چاند ذائچے کے 6 ہاؤس میں نکلنے کی وجہ سے وہ کینسیرین جو بائی برتھ ویک کینسیرین ہے ان کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ خاص طور پر کھانے پینے میں احتیاط برتنی ہوگی، ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ ذرا سی چیز کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ وغیرہ بھی خراب ہو سکتا ہے، جس کا اثر اگلے 15 دن تک قائم رہے گا۔ کینسیرین جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ ویک شادی، عشق اور محبت، رومانس کے حوالے سے بہتر گزرے گا۔ اس ویک کے اندر سیر و تفریح کے حوالے سے بھی یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ اس ویک کے اندر مالی معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر اگر آپ بائی برتھ ویک کینسیرین ہیں تو مالی اخراجات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھائیے گا، ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ لوگ پریشان ہو سکتے ہیں مالی طور پر۔ مرکری آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہے جو 13 دسمبر کو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور اس نے 2 جنوری کو ڈائریکٹ ہونا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں احتیاط برتنی ہے۔ 13 دسمبر سے لے کے 24 جولائی سے لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج بھی اسد ہے۔ لیو والوں کے لیے اس ویک کے اندر معاملات اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ان کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سورج ہے۔ سورج اس وقت بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے، یہیں پر مارس ہے اور یہیں پر مون ہے۔ اس ویک کے اندر جو نیا چاند بھی ہے وہ ذائچے کے 5 ہاؤس میں نکلنا ہے، جس کی وجہ سے جہاں آپ کے رکے ہوئے معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں پر کاموں کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ عشق اور محبت کے معاملات میں بھی کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر قانونی معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ فیمیل کے لیے خاص طور پر جو شادی شدہ ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو ان کو اولاد کی خوشخبری ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ فیمیل جو پریگننٹ ہیں ان کے ہاں نیا مہمان آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر مرکری آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں رجت کی حالت میں یہ جائے گا 13 دسمبر کو۔ تو ان لوگوں کے لیے وقت بہتر ثابت نہیں ہوگا جو بائی برتھ ویک لیو ہیں، ان کے مالی معاملات میں وقتی طور پر کچھ نہ کچھ اتاؤ چڑھاؤ کا مسئلہ رہے گا۔
لیکن جو لوگ جاب لیس ہیں ان کو اس ویک کے اندر جاب کے حوالے سے خوشخبری ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ورگو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پی اور غین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ورگو ہیں۔ ورگو والوں کے زائچے کے 5 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے، یہاں پر بہت زیادہ مضبوط حالت میں ہے، لیکن اس ویک کے اندر آپ کے جو حاکم ستارہ زائچے کے اندر جو مرکری ہے اس نے 13 دسمبر کو ریڈوکریٹ ہو جانا ہے، مطلب کہ جس وقت یہ رجت کی حالت میں جائے گا تو وہ ورگو جو بائی برتھ ویک ورگو ہیں تو ان کے ہر ذاتی معاملے میں ان کو احتیاط برتنی پڑے گی۔ البتہ اس ویک کے اندر شمس اور قمر کا قران آپ کے زائچے کے 4تھ ہاؤس میں ہوگا، مطلب کہ میں نئے چاند کی بات کر رہا ہوں۔ نیا چاند جس وقت آپ کے زائچے کے 4تھ ہاؤس میں نکلے گا تو یہ غیر یقینی تبدیلیاں لے کے آئے گا۔ کئی ورگو والوں کے لیے تبدیلیاں مثبت ثابت ہوں گی اور کئی لوگوں کے لیے نیگیٹو ثابت ہوں گی۔ آپ کے زائچے کے 4تھ ہاؤس میں اس وقت مارس بھی ہے، مارس کا زائچے کے 4تھ ہاؤس میں ہونا خاص طور پر وہ ورگو جو کسی بھی قانونی معاملات میں انوالو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس ویک میں احتیاط برتیں، ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کو حوالات کا رخ بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں وینس رہے گا۔ وینس کی موجودگی ان لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگی جو لوگ آرٹسٹ لوگ ہیں، جو لوگ فنکار ہیں، گلوکار ہیں، ان کے لیے اس وقت ان کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ویک ورگو والوں کے لیے سیر و تفریح کے حوالے سے بھی بہتر ثابت ہوگا۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ کے ریلیشن کے معاملات، کمیونیکیشن کے معاملات مزید بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 24 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لبرا ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لبرا تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ رے تے ٹے تے توئیں سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی لبرا ہیں۔ لبرا والوں کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے، ان لوگوں کے لیے وینس کی پوزیشن بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والی ہے، اس لیے کہ یہ زائچے کے 2nd ہاؤس میں ہے۔ جب بھی زائچے کے پہلے گھر کا حاکم ستارہ زائچے کے دوسرے گھر میں آتا ہے تو یہ سیدھا گنا جاتا ہے، حالانکہ اگر اس کو ٹورس سے دیکھیں تو یہ 7ویں گھر میں وینس ناقص ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ یہ زائچے کے 10ویں گھر کو، زائچے کے 6ٹھے گھر کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے۔ خانہ مال میں آنے کی وجہ سے مالی معاملات میں جہاں بہتری آئے گی وہاں پر پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری آئے گی، وہاں پر صحت کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، اور کام کاج کے حوالے سے بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ویسے بھی شمس اور قمر کا قران زائچے کے 3rd ہاؤس میں ہونا ہے، یہاں پر مارس بھی ہے، ریلیشن کے معاملات، کمیونیکیشن کے معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں پر ہر طرح کی نحوست برطرف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صرف اور صرف جو بائی برتھ ویک لبرا ہیں ان کو احتیاط برتنی پڑے گی، اپنے ریلیشن کے معاملات میں، لکھنے پڑھنے کے معاملات میں وہ ذرا احتیاط برتیں۔ مرکری زائچے کے 4تھ ہاؤس میں ہے، یہ رجت کی حالت میں 13 دسمبر کو چلا جائے گا، تو یہ ان لبرا والوں کے لیے وقتی طور پر پرابلم لے کے آئے گا جو بائی برتھ ویک لبرا ہیں، ان کو اپنے گھریلو معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی۔ اگر آپ خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، سرجن ہیں، تو آپ کو بھی احتیاط برتنی پڑے گی۔ 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکورپیو ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ اسکورپیو تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ زے زواد زوئن نون سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی اسکورپیو ہیں۔ اسکورپیو والوں کے زائچے کے 1st ہاؤس کے اندر وینس ہے، وینس اس وقت ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر حالت میں ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے زائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، یہ زائچے کے 12th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، لیکن وینس کی یہاں پر موجودگی اسکورپیو والوں کے لیے
معاملات میں بہتری لے کے آ رہی ہے۔ خاص طور پر وہ اسکورپیو جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے شادی رشتے کے حوالے سے یہ ویک بہتر گزرے گا۔ وہ اسکورپیو جو کسی طرح کی بھی تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر گزرے گا۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں جو مرکری ہے وہ 13 دسمبر کو رجت کی حالت میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک اسکورپیو ہیں، ان کے ریلیشن کے معاملات، ان کے کمیونیکیشن کے معاملات اور ان کے لکھنے پڑھنے کے معاملات میں وقتی طور پر کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس کا حاکم ستارہ، میں مارس کی بات کر رہا ہوں، یہ ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کی عزت وقار کے معاملات، آپ کی پوزیشن، آپ لوگوں کے کام کاج میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر وہ اسکورپیو جو ملازم پیشہ ہیں، ان لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر بہتر صورتحال بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہی شمس اور قمر کا قران ہونا ہے، اور نیا چاند بھی ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں نکلنا ہے، جس کی وجہ سے جہاں مالی معاملات میں آپ جذباتی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، وہیں پر مالی طور پر بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو اپنے کھانے پینے کے معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی۔ وہ اسکورپیو جو لوگ بیمار ہیں، خاص طور پر کسی طرح کی بھی کوئی گرم دوائی استعمال نہ کریں جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ نہ کر دے، اس لیے کہ مارس ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو کسی بھی دوائی سے الرجی ہو سکتی ہے۔ 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم، وہ اپنے نام کے پہلے حرف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سیجیٹیریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے حرف فے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی سیجیٹیریس ہیں۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے اس ویک کے اندر مثبت چینجنگ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ 20 درجے کی پیدائش ہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے مثبت تبدیلی لے کے آ رہا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں نیا چاند نکلنا ہے، اور شمس اور قمر کا 20 درجے کے اوپر جب قران ہوگا، اگر آپ اس درجے کی پیدائش ہیں تو یہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، آپ لوگوں کی ناکامیوں کو کامیابی میں بدل دے گا۔ لیکن ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مارس بھی ہے۔ مارس فیمیل کے لیے اس وقت بہت زیادہ بہتر ثابت ہو رہا ہے، جو خاص طور پر غیر شادی شدہ فیمیل ہے، ان کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے یہ وقت بہتر ہے۔ وہ سیجیٹیریس جو کارخانے کے مالک ہیں یا کارخانے میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اس ویک کے اندر پازیٹیو چینجنگ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں مرکری 13 دسمبر کو یہ رجت کی حالت میں جائے گا، اور پھر یہ 2 جنوری کو ڈائریکٹ ہوگا۔ لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں تو اپنے مالی معاملات میں آپ کو احتیاط برتنی پڑے گی، ضرورت سے زیادہ اخراجات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ وینس کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فنکشن نظر آ رہا ہے، جس کی اخراجات آپ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن وینس کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر، سرجن ہیں یا ابراڈ میں ہیں یا ابراڈ جانا چاہتے ہیں تو آپ بینیفٹ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خاص طور پر وہ لوگ بھی جو لوگ انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہتر رہے گا۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں اور بڑے کی تجارت کرتے ہیں تو اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم، وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کا برج جدی تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ غاف، خ، جیم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج جدی ہے۔ آپ لوگوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں عطارد اور پلوٹو ہے۔ عطارد اس وقت تو ڈائریکٹ ہے، لیکن اس نے 13 دسمبر کو رجت کی حالت میں چلے جانا ہے، مطلب کہ ریڈوگریٹ ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک کیپریکون ہیں ان کو اپنے ہر معاملے میں احتیاط برتنی پڑے گی۔ خاص طور پر صحت کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ ملازم پیشہ ہیں یا آپ کے ہاں ملازم ہیں تو بہت زیادہ احتیاط برتیے گا۔ اس ویک کے اندر ویسے بھی آپ کو گاڑی، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی احتیاط برتنی ہے۔ البتہ وینس کے ذائچے کے 11 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے
اس ویک کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ذائچے کے 12 ہاؤس میں شمس، قمر اور مارس یہ تینوں ہی ہیں، لیکن ذائچے کے 12 ہاؤس میں یہاں پر نیا چاند بھی نکلنا ہے، جس کی وجہ سے آپ دشمنوں پر غالب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے گھر کی پرانی چیزیں ریپیئر کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ٹیکس نہیں جمع کرایا تو اب آپ ٹیکس لازمی جمع کرائیے گا، اور اپنے گھر کا بل بھی ادا کرتے ہوئے ضرور ایک دفعہ ری چیک کر لیجئے گا، ورنہ آپ کو پرانا بل لگ کے واپس آ سکتا ہے۔ البتہ ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں مون نے 15 دسمبر کو آنا ہے اور یہاں پر 2.5 دن رہنا ہے، جس کی وجہ سے 2.5 دن مالی معاملات میں بہتر گزریں گے۔ میں ایک چیز یہاں پر کلیئر کر دوں کہ آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں جوپیٹر اور یورنس اس وقت تک رجت کی حالت میں ہے، لیکن جو جوپیٹر ہے وہ رجت کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کو بینیفٹ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، مطلب کہ آپ کے معاملات میں سٹیبلٹی لے کے آ رہا ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کام سے اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کام کرنے کے عادی ہیں تو جہاں پر آپ کم ٹائم دے رہے تھے وہاں پر اگر آپ زیادہ ٹائم دیں گے، آپ کا جو کام نہیں بھی ہونے والا ہوگا وہ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ 21 جنوری سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایکویریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ سین سین سواد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج دلو ہے۔ ایکویریس والوں کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہیں، دونوں ہی اس وقت ڈائریکٹ ہیں۔ کئی ایکویریس والے مالی معاملات میں پریشانی کاٹ رہے ہوں گے، کام کاج کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور چل رہی ہوگی، لیکن اس ویک کے اندر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نیا چاند آپ کی زندگی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بہتری لے کے آ رہا ہے، مطلب کہ جو آپ نے پچھلے کئی مہینوں سے امید لگائی ہوئی تھی کام بن نہیں رہا تھا تو اب کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی ایک خاص ریزن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذائچے کے 11 ہاؤس میں مارس، سن اور مون یہ 3 سٹارز ہیں، اور سن اور مون نے ایک ہی ڈگری کے اوپر سے گزرنا ہے، مطلب کہ ان دونوں کا آپس میں قران ہونا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کام کے حوالے سے بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ کی صحت ڈاؤن ہے تو صحت بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پارٹنرشپ میں پہلے اگر آپ کی پریشانی چل رہی تھی، کام ہو نہیں پا رہا تھا، تو اب کام بنتا ہوا نظر آئے گا، اور جن لوگوں کے لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی نہ کوئی اختلافات چل رہے تھے تو کافی حد تک وہ اختلافات دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ذائچے کے 10 ہاؤس میں وینس اس وقت آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ہے، یہ ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس اور ذائچے کے 6 ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے کام کے حوالے سے بہتری لے کے آ رہی ہے، پوزیشن کے حوالے سے بہتری لے کے آ رہی ہے۔ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے نیا کام شروع کریں، انشاءاللہ تعالی کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ 19 فروری سے لے کے 20 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسیز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کا برج حوت تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج حوت ہے۔ آپ لوگوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہیں، دونوں ہی ڈائریکٹ ہیں۔ نو ڈاؤٹ کئی پائسیز والوں کو بھولنے کی عادت ہوگی، کئی پائسیز والے لاپرواہی کر رہے ہوں گے، ان کے جو ذائچے کے اندر سٹارز کی پوزیشن ہے، اگر آپ بائی برتھ ویک پائسیز ہیں تو آپ کے اندر روٹین کے معاملات کو یاد رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ کئی لوگوں کی ناکامیوں کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی کے اندر جو ذہنی معاملات ہیں وہ بہت زیادہ یہ الجھن کا شکار ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو اس ویک کے اندر جو سٹارز کی پوزیشن ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر وہ پائسیز جو پچھلے کئی مہینوں سے پریشان ہیں، کوئی کام بن نہیں رہا، نوکری کی تلاش ہے، یا آپ لوگ کوئی اچھی پوزیشن پہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے
اور وہ پوزیشن آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، تو اب آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، نیا چاند کا زائچے کے 10ویں گھر میں نکلنا۔ خاص طور پر ایک تو 10ویں گھر کے اندر جب بھی نیا چاند نکلتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی چینجنگ لے کے آتا ہے۔ اس دفعہ کا جو نیا چاند ہوگا وہ آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو چینجنگ لے کے آئے گا، اس لیے کہ مارس بھی آپ کے زائچے کے اس وقت 10ویں ہاؤس میں ہے۔ مریخ زائچے کے 10ویں ہاؤس میں آلریڈی ایک اچھا گنا جاتا ہے، مطلب کہ اس کو 10ویں ہاؤس کے اندر پاور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پوزیشن بحال ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور اچھی پوزیشن نہیں ملی تو اب آپ کو پوزیشن ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ نئے کام کی بھی آفر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر مالی معاملات مزید بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس ویک کے اندر آپ لوگوں کو اپنے لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں ذرا احتیاط برتنی ہوگی، اس لیے کہ آپ کے زائچے کے 7ویں ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری زائچے کے 11ویں ہاؤس میں 13 دسمبر کو رجت میں جائے گا، جس کی وجہ سے اگر آپ بائی برتھ ویک پائسیز ہیں تو آپ کے گھریلو معاملات میں خرابی آ سکتی ہے، لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں خرابی آ سکتی ہے۔ امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔